आकाशवाणी श्रीनगर है। शबीर जमा से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के सभी अजला में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए इंतजामी सतह पर तैयारियां शद्दोमद से जारी। सियासी सरगर्मियों में भी तेजी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने स्वीप पहल के तहत घर घर मुहिम चलाकर इंतखाबात में राय दहिंदगान की भारी शिरकत यकीनी बनाने पर दिया जोर। श्रीनगर के केनहामा इलाके से जैश तंजीम से वाबस्ता 4 मिलिटेंट इयानतकार असलहा और गोला बारूद समेत गिरफ्तार। और पाकिस्तान के साथ 2019 से मुअत्तल शुदा तिजारती ताल्लुकात को बहाल करने का ख्वाहां। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के सभी अजला में भी पार्लिमानी इंतखाबात के लिए इंतजामी सतह पर तैयारियां शद्दोमद से जारी हैं। इस सिलसिले में अलग अलग मकामात पर न सिर्फ मुतल्लिका चुनाव अमले की तरबियत साजी का सिलसिला जारी है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की रैंडमाइजेशन का अमल भी अलग अलग मराहिल में पहुंच गया है। जिला चुनाव ऑफिस कुलगाम की जानिब से आज खास तौर पर खवातीन मुलाजमीन के लिए एक तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिस दौरान उन्हें इंतखाबात के दौरान अपनी अपनी जिम्मेदारियों से रोशनास कराया गया। जिले के मिनी सेक्रेटरीट में मुनक्किदा इस प्रोग्राम के दौरान खवातीन अमले को चुनाव अमल के अलग अलग उमूर से वाकिफ कराया गया। प्रोग्राम की क़यादत डिप्टी जिला चुनाव ऑफिसर बिलाल अहमद कामगार ने की। प्रोग्राम में वुमेन पोलिंग मराकज के लिए तैनात की जाने वाली खवातीन मुलाजिमात ने शिरकत की। हमारे कुलगाम नुमाइंदे के मुताबिक जिले के हर असेंबली हलके में एक एक वुमेन पोलिंग मरकज कायम किया गया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने सभी मुतल्लिकीन से ताकीद की है कि वो स्वीप पहल के तहत घर घर मुहिम चलाकर इंतखाबात में राय दहिंदगान की भारी शिरकत यकीनी बनाएं। वो आज डोडा जिले में पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में इंतजामात और तैयारियों का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कई पोलिंग मराकज, मॉडल पोलिंग स्टेशनों और स्ट्रांग रूम्स का मुआयना करके इलेक्शन कमीशन के रहनुमा खतूत पर अमल पैरा रहने की हिदायत दी। उन्होंने खास तौर पर मिसाली चुनावी ज़ाब्ते अमल की पासदारी और मीडिया की निगरानी यकीनी बनाने पर जोर दिया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बूथ लेवल कमेटियां कायम करने की हिदायत देते हुए सभी मुतालिकीन को मशवरा दिया कि वो रियासती और जिला सतह की निगरानी कमेटियों से अपने इस्तिफसारात की वजाहत करवाएं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के हमरा जिला चुनाव ऑफिसर डोडा, SSP डोडा और दीगर सीनियर ऑफिसर भी थे। भारतीय चुनाव कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात में हिस्सादारी के लिए कश्मीरी मुहाजिरीन के लिए एक खुसूसी स्कीम का ऐलान किया है। दरअसल चुनाव कमीशन ने कश्मीरी मुहाजिरीन की मखसूस और नोटिफाइड वोटर के तौर पर दर्जाबंदी करते हुए 2 नोटिफिकेशन जारी किए हैं, जिनके तहत कश्मीरी मुहाजिरीन के लिए 26 खुसूसी पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और फार्म M और 12C को ऑनलाइन जमा कराने की सहूलत भी मुयस्सर की गई है। कमीशन ने मुहाजिर वोटरों को मशवरा दिया है कि वो किसी भी मखसूस पोलिंग स्टेशन पर जाती तौर पर वोट डालने के लिए फार्म M या पोस्टल बैलेट इस्तेमाल करने के लिए फार्म 12C मुतल्लिका असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स को पोलिंग के हर मरहले के लिए वोटिंग की तारीख से 10 दिन पहले ही भेजें। ऐसे कश्मीरी मुहाजिर राय दहिंदगान जो दिल्ली, जम्मू और उधमपुर के मुख्तलिफ रिलीफ कैंपों में मुकीम हैं, वो लोकसभा इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए जाती तौर पर अपना वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशनों का खुद इंतखाब कर सकते हैं। उधर भारतीय चुनाव कमीशन ने घर से वोट डालने की सहूलियत को मुतारिफ करके सबके लिए काबिल रसाई वोटिंग पर तवज्जो मरकूज की है। कमीशन का यह नस्बुल ऐन रहा है कि कोई भी वोटर पीछे न रह जाए। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि 85 साल से ज्यादा उम्र के वोटर और 40% से ज्यादा की माजूरी वाले अफराद अब घर बैठे ही वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा हर पोलिंग स्टेशन पर रजाकार और व्हील चेयर्स दस्तयाब होंगी। चुनाव कमीशन माजूर अफराद और बुजुर्गों के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलियात का भी इंतजाम कर रहा है। कमीशन ने माजूर अफराद के लिए वोटिंग में आसान
آسانی پیدا کرنے اور پولنگ اسٹیشنوں پر سہولیات حاصل کرنے کی خاطر سکشم نامی ایک ایپ بھی شروع کیا ہے۔ اسکولوں میں کم سے کم مستقل یقینی سہولیات پر بھی زور دیا جا رہا ہے جو طلبہ کے لیے انتخابی عمل کا تحفہ ہوگا۔ ان سہولیات میں پینے کا پانی، بیت الخلاء، ریمپ یا ویل چیئر، معقول روشنی اور شیڈ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ پولنگ مراکز معذور افراد کے زیر انتظام ہوں گے جبکہ کچھ کا انتظام خصوصی طور پر خواتین چلائیں گی۔ دری اثنا چناؤ کا بگل بجنے کے بعد سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ رہی ہے اور مختلف پارٹیوں کے نمائندے الگ الگ علاقوں میں لوگوں کو مائل کرنے کے عمل میں جٹ گئے ہیں۔ اہم لیڈروں کی طرف سے پچھلے چند روز سے ہی عوامی میٹنگوں اور جلسوں کا انعقاد جاری ہے۔ نیشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ ہی آزادانہ، منصفانہ اور صاف و شفاف انتخابات پر یقین رکھتی آئی ہے اور یہ جماعت انتخابات کو جمہوریت کی بنیاد مان کر اس عمل میں بھرپور حصہ لیتی آئی ہے۔ ان باتوں کا اظہار پارٹی کے معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے آج شمالی، جنوبی اور وسطی کشمیر سے آئے ہوئے پارٹی لیڈروں اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ پارلیمانی انتخابات میں اپنے مقبول نمائندوں کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں۔ لوک سبھا انتخابات کے لیے امیدواروں کو منظوری دینے کی غرض سے بی جے پی کی سینٹرل الیکشن کمیٹی کا اجلاس کل نئی دلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوا۔ وزیر اعظم نریندر مودی، بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا، مرکزی وزراء امت شاہ اور راجناتھ سنگھ اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سمیت کئی کمیٹی کے دیگر اراکین نے ریاستوں کے عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ میں شرکت کی۔ کمیٹی نے امیدواروں کے ناموں پر 3 گھنٹے سے زیادہ وقت کے لیے غور کیا۔ یہ خبریں آکاش وانی سری نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حفاظتی عملے نے سری نگر ضلع سے 4 ملیٹنٹ اعانت کاروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک مخصوص اطلاع ملنے پر حفاظتی عملے نے نوگام کے کنہاما علاقے میں ایک آلٹو کار کی تلاشی لیتے ہوئے 4 افراد کو گرفتار کر لیا جنہیں جیش محمد تنظیم سے وابستہ معاونین بتایا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ان کے قبضے سے کچھ قابل اعتراض مواد، ہتھیار اور کچھ گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے جس میں 3 میگزین سمیت ایک AK-56 رائفل، 2 میگزین سمیت ایک پستول، گولیوں کے 75 راؤنڈ اور چینی ساخت کے 6 گرینیڈ شامل ہیں۔ اس ضمن میں پولیس اسٹیشن نوگام میں ایک کیس درج کر کے مزید تحقیقات کی جا رہی ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات بحال کرنے پر سنجیدگی سے غور کرے گا جو اگست 2019 سے معطل ہیں۔ لندن میں ایک پریس کانفرنس میں پاکستان کے وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستانی تاجر بھارت کے ساتھ تجارت دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ بیان بھارت کے خلاف پاکستان کے سفارتی موقف میں ممکنہ تبدیلی کا اشارہ ہے۔ بھارتی حکومت کی طرف سے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنے اور ریاست کو مرکز کے زیر انتظام 2 علاقوں میں تقسیم کرنے کے بعد اسلام آباد نے نئی دلی کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو گھٹا دیا تھا۔ نئی دلی نے پاکستان پر واضح کیا کہ جموں کشمیر اور لداخ کے پورے مرکز کے زیر انتظام علاقے بھارت کے اٹوٹ حصے ہیں۔ بھارت نے یہ بھی زور دے کر کہا ہے کہ جموں کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں سماجی و اقتصادی ترقی اور بہتر حکمرانی کو یقینی بنانے کے لیے بھارتی حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے آئینی اقدامات بھارت کے اندرونی معاملات ہیں۔ ماہ رمضان مبارک کے چلتے جمعیت ہمدانیہ کی طرف سے جاری مجالس کے سلسلے کے تحت آج قدیم درگاہ غوثیہ رہباب صاحب سری نگر میں ایک پروقار شہر القرآن مجلس کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پر مولانا ریاض احمد حمدانی نے شہر القرآن، شب قدر اور رمضان المبارک کے عشرے مغفرت کی فضیلت بیان کی۔ تقریب میں فرزندان توحید کی ایک اچھی خاصی تعداد نے شرکت کی۔ آج تپدق بیماری کے خلاف عالمی دن ہے۔
یہ دن ہر سال 24 مارچ کو ہوتا ہے کیونکہ اسی دن اس بیماری کو پھیلانے والے جرثومے کو دریافت کیا گیا تھا۔ یہ دن منانے کا مقصد تبدیق کی وجوہات، علاج اور روک تھام کے بارے میں عوام میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ تبدیق مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس نامی جراثیم سے ہو جاتا ہے جس کی دریافت 1882 میں آج ہی کے دن ڈاکٹر رابرٹ کوچ نے کی تھی۔ ٹی بی سے سب سے زیادہ پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں جبکہ متاثر ہونے والے جسم کے دیگر حصوں میں گردے، ریڑھ کی ہڈی اور دماغ بھی شامل ہیں۔ کمزور مدافعتی نظام، ذیابیطس، غذائیت کی کمی اور تمباکو کے استعمال جیسے عوامل ٹی بی کی بیماری کے بڑھنے کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے قوم پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو تبدیق سے پاک بنانے کے لیے مل کر کام کریں۔ تبدیق کے عالمی دن کے موقع پر قوم کے نام اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ دن بیماری پر قابو پانے میں درپیش چیلنجوں کے بارے میں بیداری پیدا کرے گا۔ روس کی راجدھانی ماسکو کے کروکس سٹی ہال میں ہوئے دہشت گردانہ حملے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 133 ہو گئی ہے۔ روسی تحقیقاتی کمیٹی کا حوالہ دے کر سرکاری میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ تلاشی مہم جاری ہے اور کنسرٹ ہال سے ملبہ ہٹایا جا رہا ہے۔ روسی وزارت صحت کے مطابق 147 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ روس نے کہا ہے کہ آج 4 بندوق برداروں کے ساتھ 11 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ کروکس سٹی ہال پر حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی لیکن روسی سیکیورٹی سروس نے دعویٰ کیا ہے کہ حملہ آوروں کا یوکرین سے تعلق تھا اور وہ پڑوسی ملک جا رہے تھے۔ البتہ یوکرین نے کہا ہے کہ حملے میں یوکرین کے ملوث ہونے کے الزامات مضحکہ کا خیز ہیں۔ دریں اثنا امریکہ کا کہنا ہے کہ ISIS-K کا دعویٰ قابل اعتبار ہے اور اس کا خیال ہے کہ یوکرین ان حملوں کا ذمہ دار نہیں ہے۔ مرکز نے پیاز کی برآمد پر پابندی کو اگلے احکامات تک بڑھا دیا ہے۔ یہ فیصلہ گھریلو دستیابی بڑھانے اور پیاز کی قیمتوں کو قابو میں رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ خارجی تجارت کے ڈائریکٹریٹ جنرل نے ایک نوٹیفیکیشن میں کہا ہے کہ پیاز کی برآمد پر پابندی 31 مارچ 2024 تک نافذ تھی، البتہ اسے اب اگلے احکامات تک بڑھا دیا گیا ہے۔ حکومت نے پچھلے سال دسمبر میں پیاز کی برآمد پر پابندی لگا دی تھی، تاہم اس نے کیس ٹو کیس کی بنیاد پر دوست ممالک کو پیاز کی برآمد کی اجازت دی تھی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق 2-1 بالائی علاقوں کو چھوڑ کر جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.5 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.2 ڈگری سیلسیس تھا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10.6 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -1.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ جموں کشمیر کے سبھی اضلاع میں پارلیمانی انتخابات کے لیے انتظامی سطح پر تیاریاں شد و مد سے جاری، سیاسی سرگرمیوں میں بھی تیزی۔ چیف الیکٹورل آفیسر نے سویپ پہل کے تحت گھر گھر مہم چلا کر انتخابات میں رائے دہندگان کی بھاری شرکت یقینی بنانے پر دیا زور۔ سری نگر کے کنہاما علاقے سے جیش تنظیم سے وابستہ 4 ملیٹنٹ اعانت کار اسلحہ اور گولی بارود سمیت گرفتار۔ اور پاکستان بھارت کے ساتھ 2019 سے معطل شدہ تجارتی تعلقات کو بحال کرنے کا خواہاں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔